नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो रहमान और रहीम है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद चाहते हैं। तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और न उनका जो सीधी राह से भटक गए। जब इंसान को नेमत मिलती है तो इंसान के लिए लाजिम हो जाता है कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर और ज्यादा अता करूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरी सजा भी बड़ी सख्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसान शुक्र कैसे अदा करे। अगर हम देखें तो हमारे पास जो भी नेमतें हैं वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी कोई नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है। और ये हकीकत भी है। आप देखें हमारे ऊपर जो नीली छत है ये भी अल्लाह ने बनाई है, हम जिस जमीन पर बैठे हैं ये भी अल्लाह ने बनाई है, ये खूबसूरत रंग जो दिखाए हैं वो अल्लाह ही ने दिखाए हैं। खुद हमारे जिस्म के अंदर बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ने हमें देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की सलाहियतें अता की हैं। हमारे जिस्म के अंदर कितनी ही मशीनें हैं जो खुदकार हैं, ऑटोमेटिक हैं, खुद ब खुद सारे काम कर रही हैं। ये सारी नेमतें जिनकी वजह से हम इस जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ये दरअसल अल्लाह ताला ही की दी हुई हैं। इन नेमतों पर हमें खुश होना चाहिए, अल्लाह से राजी होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौटना चाहिए। तो शुक्र अदा करने के लिए सबसे पहली चीज नेमत की पहचान है कि इंसान नेमतों को नेमत समझे और उनको देखकर खुश हो कि ये नेमत है। औलाद को देखे तो खुश हो, चाहे औलाद बहुत ज्यादा ना भी फर्माबरदार हो, लेकिन फिर भी औलाद तो औलाद होती है और इंसान को देखकर एक दिली सुकून मिलता है। इंसान इंसानों को देखे तो खुश हो कि अगर मुझे अकेले ही यहाँ रहना होता दुनिया में तो मेरा क्या हाल होता, मैं किसी जजीरे पे होता या किसी ऐसी जगह पर होता, किसी गार में होता। तो इस दुनिया में एक चीज हम सब देखते हैं कि जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी चीजें हमारे फायदे की हैं, उन सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंच जाती है। जैसे कहते हैं ना, फूल के साथ कांटा भी होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई। इसलिए कोई भी नेमत प्योरली खालिस सिर्फ खुशी का बायस नहीं, हर खुशी के साथ एक तकलीफ भी है। इन्ना माल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी भी है। तो जहाँ नेमत के साथ तकलीफ है वहाँ तकलीफ के साथ फिर आसानी भी है। ये दुनिया का निज़ाम इसी तरह चल रहा है, कभी रात होती है और कभी दिन होता है। रात के बाद दिन का आना एक खुशी की बात होती है, लेकिन दिन फिर हमेशा नहीं रहता, फिर वो रात में बदल जाता है। और ये हर 24 आवर्स में हमारे साथ होता चला जाता है कि जिसमें हम दोनों तरह के एक्सपीरियंस करते हैं, रोशनी का भी एक्सपीरियंस करते हैं और अंधेरे का भी एक्सपीरियंस करते हैं। और ये हमारे लिए एक सोचने और गौर फिक्र करने का मकाम है कि ऐसा क्यों है, सिर्फ दिन ही दिन क्यों नहीं और सिर्फ रात ही रात क्यों नहीं, ताकि इंसान इस जिंदगी की हकीकत को समझे कि इसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं, यहाँ गम भी है, यहाँ सिर्फ चीजों का एक रोशन पहलू ही नहीं, यहाँ दूसरा पहलू भी है। लेकिन वो इंसान खुश रह सकता है कि जो दिन की रोशनी को एंजॉय करे और जब रात का अंधेरा हो तो दिन का इंतजार करे और रात के अंधेरे में मायूस ना हो। ये ना सोचे कि ये रात हमेशा के लिए। आपने देखा होगा कि रात के आखिरी हिस्से में रात का अंधेरा गहरा हो जाता है, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर से रोशनी फूट जाती है। तो जिस वक्त इंसान के पास नेमत हो तो हमेशा ये देखे कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनके पास नेमतें नहीं हैं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं है। जब इंसान नेमत को पाए तो देखे कि ये नेमत है। यानी पहली बात ये कि नेमत को नेमत समझना और नेमत के मिलने पर उसको एक्नॉलेज करना,
اور نعمت پر خوش ہونا، اور پھر اس کے بعد یعنی دل میں اس کی قدردانی، یعنی پہلا مرحلہ نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس پر دل میں ایک قدردانی کا احساس پیدا ہونا، یہ شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسانوں کی طرف سے جب ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے، انسانوں سے ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، تو ہم ان انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کے گلے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم زبان سے کچھ الفاظ اچھے بولتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے کہ انسان نعمت کا زبان سے شکر ادا کرے۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ کہ انسان نعمت دینے والے کی تعریف کرے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، یہ دراصل نعمت دینے والے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ اور بعض اوقات انسان کسی کی تعریف ویسے بھی کرتا ہے جس سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہوتا، یا وہ بذات خود کوئی قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے حمد کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں دینے والے نے نہ صرف یہ کہ وہ خود قابل تعریف ہے، اس کے ہر کام قابل تعریف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے، تو نعمت دینے والے کی طرف سے ہمیں ایک فائدہ بھی پہنچا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے، ہمیں اس گھر سے کچھ نہیں ملتا، لیکن ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعریف اس کی کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ قابل تعریف بھی ہے، اور اس نے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ان میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ مثلا آج کل آپ دیکھیں کہ درختوں کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، اور ان سے فضا کے اندر کتنی خوشگواری ہے، اور ان کا گرین رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو کتنا بھا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن پر ہم نے کچھ بہت بڑی محنت نہیں کی، کوئی بہت بڑی کوشش نہیں کی، یہ صرف اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ تو ہمیں زبان سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ الحمدللہ کہنا چاہیے بلکہ زبان سے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کے بہت پسندیدہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، لیٹتے، یعنی نیند نہ آ رہی ہو، یعنی کوئی بھی وقت ایسا ہو کہ جس میں انسان اپنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہے، کیونکہ سبحان اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے انسان، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ، الحمدللہ اور الحمدللہ ایک دفعہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے تو اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اور وہ نامہ اعمال جب وہ دیکھے گا تو اس میں اس کا جتنا بھی ذکر ہوگا اس سے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، یعنی میزان حق ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن نامہ اعمال کا تولا جانا ہے یہ بالکل سچی بات ہے، ایسا ہوگا، اور اس میں انسان کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ایک ایک سوچ، ساری چیزیں اس میں ہوں گی۔ سورۃ کہف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی، ہر چیز کو شمار کر لیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں، اوہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں لکھی جاتی ہے، یعنی ذرے جتنی نیکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا، یعنی الحمدللہ، یعنی انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، لیکن راضی کرنے کے لیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مشکل ہے اس میں
کہ ہم ایک لقمہ کھائیں یا پانی کا ایک گھونٹ پئیں اور اس کے بعد اللہ کو یاد کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو نہ بناتا تو ہم کہاں سے لاتے؟ سورۃ ملک میں آتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے، گہرائی میں چلا جائے، تو کیا ہے کوئی ہے کہ جو تمہیں وہ پانی نکال کے لا دے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی تو پھر پانی کی سطح بہت نیچے ہو جاتی ہے، اور جب ایک خاص سطح تک وہ پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی اور نیچے چلا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ڈراؤٹ ہو جاتا ہے اور خشک سالی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کینیڈا کو بہت زیادہ پانی دے رکھا ہے، وافر مقدار میں، بارشیں بھی ہوتی ہیں اور برفوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر بھی ایک رسیلا پن ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر چشمے بھی ہیں اور آبشاریں بھی ہیں اور سمندر اور دریا اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں، دل خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دل کی خوشی ہے اور دل کا اطمینان ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر ایک نفس مطمئنہ ہو، ایک سکون ہو، اور یہ تبھی آتا ہے جب انسان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، کہ انسان اپنی آنکھیں کھولے اور جو چیزیں اس کو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے اور ان کو گننا شروع کرے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کو ضرور سوچ کے سوئیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اور خاص طور پر اس خاص دن میں اللہ نے آپ کو کیا کیا خوشی دی ہے۔ تو جب ہم ملنے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیں نہیں ملا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، انسان کچھ چیزیں چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو لیکن نہیں ہوتی۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی حکمت، کیونکہ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی، کسی کام کے ہونے سے پہلے اور کسی کام کے ہونے کے بعد، کسی چیز کے ملنے سے پہلے اور کسی چیز کے ملنے کے بعد، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ڈاٹس ملانے شروع کریں، پیچھے کی طرف ٹریول کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی ہم تمنا کرتے تھے لیکن وہ ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی، اور آج ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، ورنہ آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں نا اور اس پر ٹرسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں ماں تو صرف جنم دیتی ہے نا، لیکن وہ بچے کا کبھی برا نہیں چاہتی۔ بچے بعض اوقات روڈ بھی ہوتے ہیں، بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں، لیکن ماں ان کے لیے ہمیشہ پھر بھی دعائیں کرتی ہے، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتی ہے، ان کی خیر کی دعائیں کرتی ہے، ان کو شر سے بچانے کی دعائیں کرتی ہے اور مہربان ہوتی ہے۔ تو جس رب نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیا وہ ہم پر ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ ہم پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الحکیم ہے، الکریم ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ تو پہلی چیز نعمت کو پہچانے، نعمتوں کو گننا شروع کریں، نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں۔ تو جس کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں لوزر نہیں ہوں، میں اچیور ہوں۔ تیسری چیز آتی ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے، اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں۔ پھر اسی طرح کان دیے ہیں تو ان کانوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس زبان سے ایسی بات نکالیں کہ جو گناہ میں آتی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا دل دکھانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو طعن و تشنیع کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد احسان جتانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور یہ نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں اللہ نے صحیح سلامت جسم دیا
اب اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور پرفیکٹ طریقے سے عبادت کر سکیں. آپ دیکھیں کہ جتنے جاندار ہیں جانور، ان کے جسم اس طرح ہے کہ کچھ جانور صرف کھڑے رہتے ہیں، کچھ جانور صرف زمین پر رینگ سکتے ہیں، کچھ جانور جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے ایک طرح سے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی کرتا ہے. اور اب دیکھیے کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور انسان کو ویسے بھی ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے. تو ایسی صورت میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ضرور فارغ کریں، اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ہم 5 نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر ساری نمازوں کا وقت لے لیا جائے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، کہ وہ تو ہونی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بھاگ نکلے وہاں پر، وہ تو اسی کو فیس کرنا. ہم سب جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا دوبارہ اٹھنے کا جو ایمان ہے وہ اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھا کریں ہر وقت کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو دنیا میں نماز میں بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، نہ کچھ اور سوچتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ دراصل ہم ایک طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں اس بات کی کہ جس دن لٹرلی اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے اور ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کھڑا ہونا عزت کا باعث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آنر کریں گے، اس کو بخش دیں گے. لیکن دنیا میں جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن کی وہ ملاقات بڑی سخت ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت مشکل ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کا حساب بھی ہوگا کہ تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے کہ ان کو تم نے استعمال کیسے کیا. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں ان کو پہچانے بھی، ان کا شکر بھی زبان سے ادا کریں اور ان کو اس جگہ پر استعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا. ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں ایک انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی خاطر اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور اللہ کا دین پھیلانے کے لیے استعمال کرنا. اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، میں تمہیں دوں گا، تم دینے والے ہو میں تمہیں دوں گا. اور جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی آتا ہے کہ فما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. یعنی وہ چیز آگے چلی جاتی ہے، کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے اس کے 2 بڑے فائدے ہیں، عمر میں برکت اور رزق میں برکت. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق والدین کا آتا ہے. سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رہنا. جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر میں ہی رہنا ہر وقت، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا. لہٰذا اپنی زندگی کی ساری مصروفیات میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے. زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو جائیں تب بھی. فوت ہو جائیں تو دعائیں، زندگی میں بھی دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں سجدوں میں پڑھا کریں. کیونکہ آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے فرمانبردار ہوں گے، ان کا دل خوش کریں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے اچھا سوچے گی. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم رشتہ داروں میں پھر اپنے والدین، پھر خالہ، ماموں، چچا، یہ سارے رشتے جو خون کے رشتے ہیں یہ صلہ رحمی میں آتے ہیں. خون کے رشتوں کے بعد، حسب نسب کے رشتوں کے بعد قرآن مجید میں سحر کے رشتے بتائے گئے. سحر کہتے ہیں سسرال کو، سسرالی رشتے. سسرالی رشتوں میں بھی یعنی شوہر کے لیے بیوی کے جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی نے آپ کو دودھ پلایا، رضائی خالہ، رضائی والدہ، والد جو بھی ہوں ان کے ساتھ
یا جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے کسی بہن بھائی کو اپنا بچہ دے دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی وجوہات ہوتی ہیں, بعض اوقات خوشی سے ہی ان کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں جو ماں باپ بچپن میں پالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے. پھر اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے, یعنی دل میں گرجز نہیں ہونے چاہیے, بلکہ کوئی بات نہیں, انسان ہے نا, کبھی بھی کسی کو معاف کرنا پڑے تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا میں پرفیکٹ ہوں, کیا مجھ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, کیا میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا, کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی. تو جب انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے, جس کو ایمپتھی کہتے ہیں, کہ انسان کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا, بھلا کرنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ فائدہ میرا اپنا ہے, دو چیزیں مجھے ملنے والی ہیں, ایک عمر میں برکت اور دوسرے رزق میں برکت. ہم میں سے کون ہے تو یہ جو دو یہ چیزیں نہ چاہتا ہوں. ہم سب ایک کوالٹی لائف جینا چاہتے ہیں اور ہم سب رزق کی فرصت چاہتے ہیں. پھر صلہ رحمی کا یعنی ایک طریقہ تو یہ کہ کنیکشن رکھا جائے اور جوڑ کے رکھا جائے. بہن بھائیوں کے بچے, سسرالی رشتے دار, ان کے بچے, سب ان کا پتہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ مال خرچ کرنا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں. قل ما انفقتم فللوالدین, جو تم خرچ کرو تو والدین کے اوپر کرو. ماں باپ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں, ان کو دے کے ہی خوشی ہوتی ہے, وہ دیتے ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی اولاد کو بھی دینا چاہیے, خاص طور پر اگر والدین کی مالی حالت اچھی نہ ہو اور بچوں کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہو, اور اگر ماں باپ کے کماتے بھی ہو, کھاتے سب کچھ ہو ان کے پاس, پھر بھی ان کو کسی نہ کسی موقع پر یا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ دیتے رہنے سے رزق میں لازمی برکت ہوگی. کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ ماں باپ کو دو. یہ نہیں کہ جب ماں باپ فقیر ہو جائیں یا ماں باپ تم سے بھیک مانگے تو ان کے ہاتھ میں کچھ ڈال دو, نہیں. اچھا, ایک دلچسپ بات یہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں کو دو, کیونکہ وہ تو انسان کے اندر ہے ہی, جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کو دے دے. لیکن ماں باپ چونکہ ساری زندگی کی عادت ہوتی ہے لینے کی, تو پھر وہ انسان سوچتا ہے ان کو نہیں ضرورت. یا ضرورت کی بات نہیں کی جا رہی, یا محبت بڑھانے کی بات کی جا رہی, یا شکریہ ادا کرنے کی بات کی جا رہی کہ جن ماں باپ نے تمہارے اوپر ساری زندگی خرچ کیا, تمہیں بچپن میں کھلایا پلایا, تمہیں لکھایا سکھایا, تمہاری علاج کیے, تمہاری بیماریاں دیکھی, تمہاری خوشیاں اور غم دیکھے, تمہاری ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی. جب تم کمانے کے قابل ہو گئے تو تم اب کہتے ہو کہ مالی بس یہ میرا مال ہے میرے بیوی بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, فرض ہے تم پہ ان کا نان نفقہ, لیکن ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر ماں باپ کے علاوہ رشتے داروں کو نہیں بھولنا چاہیے. یعنی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیں کہ جس میں اپنے دادا دادی اگر زندہ ہو, نانا نانی زندہ ہو, ماموں خالہ چچا پھپھی کزنز, یعنی جو بھی کوئی ہو, ان کے لیے ان کے ساتھ کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں کہ آپ ان کو کچھ دے سکیں, چاہے کیش کی شکل میں, چاہے کائنڈ کی شکل میں, چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. اب دیکھیں کہ ایک دم ان کے دل میں بڑی محبت آئے گی آپ کے لیے, ایک دم وہ سارے شکوے شکایتیں بھول جائیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو, ہدیے دیا کرو, ایک دوسرے کو تحفے دو, اس سے محبت بڑھے گی. اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے محبتیں بڑھانے کا. اور جب انسان محبتیں بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, محبت ملتی ہے, محبت دی جاتی ہے تو محبت لی جاتی. بعض اوقات ہم صرف انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بلا دیکھتے دوسرا ہمارا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن ہم صرف دوسروں کو آزمائے نہ, دوسروں کے ٹیسٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ ہمیں آزما رہے ہوں, تو کسی نے تو پہل کرنی ہے نا, تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہے. اور جو آگے بڑھ جاتا ہے وہی سابقون میں ہے, وہی اللہ کا قرب پاتا ہے, اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے انفاق اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا بھلا یہ اب کیا کرتا ہے, میں نے اس کے بچے کی شادی پہ اتنا دیا تھا, میرے بچے کی شادی پہ بھلا یہ کیا کرتا ہے. تو اس میں انسان کو دے کے کہتے ہیں نا, نیکی کر دریا میں ڈال, کہ بس اس کے بعد وہ تمہیں نظر نہ آئے کہ تم نے کی تھی, کرو اور بھلا دو, کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کی تھی, کیونکہ اسی نے دیا آپ کو, اسی کے نام پہ دے رہے ہیں, اسی کو خوش کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر فکر کس چیز کی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینے سے مال کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے رازق ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب سارے ہمارے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا اللہ، ہمیں جہنم سے بچا لینا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ، تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا یا رب العالمین، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا یا اللہ، ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا اللہ، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ، ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنا یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے لیے اپنی اطاعت کرنا آسان کر دے یا اللہ، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھ اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے، جتنے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما اللہ، ہمارے والدین پہ خاص رحمت فرما اللہ، جو ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما اللہ، ہماری بھی بخشش فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔